नजर का लगना हक है। नजर इंसान को कब्र में उतार देती है। नजर ऊंट को हांडी में ले आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है कि अगर कोई चीज तकदीर पर सबकत ले जाने वाली होती तो वो नजर होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम ये भी है कि जो ज्यादा अमवात होंगे, ज्यादा मरेंगे लोग आखिरी दौर में, तो वो नजर की वजह से मरेंगे। हमें कभी कोई चीज अच्छी लगती है, हमें कोई चीज पसंद आती है, हमने कोई नया कपड़ा ले लिया, हमने नई चूड़ियां ले ली, हमने कोई नया, कुछ लोग नई गाड़ी ले लेते हैं, नया घर ले लेते हैं, अपने बच्चे की तस्वीर, बच्चा मुस्कुरा रहा है आपका, आपने जल्दी से जो है बच्चे की तस्वीर अपलोड कर दी, या आपका बच्चा जो है वो खुश है, किसी चीज से खेल रहा है, आपको प्यार आया, आपने बच्चे की तस्वीर ले ली और आपने जल्दी से जो है वो बच्चे की तस्वीर अपलोड कर दी, अपने किसी स्टेटस पे डाल दी। तो जो देखने वाले होते हैं वो कभी भी, जो ज्यादातर उमूमन देखा गया है, ना वो तबारक अल्लाह कहते हैं, ना वो माशाअल्लाह कहते हैं, बल्कि वो देखते हैं कि देखो ये जो है साहिब औलाद है, इसके पास अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत दी है, फिर इसका बच्चा खुश है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, सही सलामत है। या आपकी कोई चीज़ देख लेंगे कि ये अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में खुश है, ये लड़का खुश है, बड़ा जो है वो अपनी बेगम के साथ तस्वीरें लगा रहा है या वीडियोस लगा रहा है, बड़ा घूम फिर रहा है ये लड़का या लड़की, या एग्ज़ाम में अच्छे रिजल्ट आ गए हैं, या बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मैंने देखा है कि उमूमन अपनी बच्चों की रिपोर्ट कार्ड उन्होंने पूरी डाली हुई होती है कि देखें इतने मार्क्स आए, इतने मार्क्स आए। तो जब नज़र लग जाती है तो फौरन से आपके अंदर अचानक से, कोई सिम्टम उस टाइम नहीं होंगे, लेकिन अचानक से एक बीमारी बन जाएगी, आपका बच्चा अचानक से बीमार हो जाएगा, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में मसले शुरू हो जाएंगे, आपके घर का सुकून तबाह हो जाएगा। और कहा जाता है कि जो एंजाइटी, डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम है, ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम, 90% ऑफ द टाइम ये भी नजर बद की वजह से होता है, क्योंकि हासिदीन की जब नजर लगती है तो फिर वो इंसान को कब्र में पहुंचा के रहती है। इसका तोड़ भी है नजर का, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो वाकया हुआ, जो कि बहुत मशहूर भी है, कि हजरत सुहेल थे, वो नहा रहे थे और उनका जिस्म काफी ज्यादा साफ सुथरा था, अच्छा सा था। तो आमिर बिन रबिया ने उनको नहाते वक्त कहीं पर देख लिया और उन्होंने तारीफ कर दी कि आपका तो जिस्म बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने ना माशाअल्लाह कहा, ना उन्होंने तबारक अल्लाह कहा, उन्होंने अल्लाह ताला की तरफ नेमतों को मंसूब नहीं किया या उनकी खूबसूरती को अल्लाह की तरफ मंसूब नहीं किया। क्योंकि बात का मकसद यही होता है कि हम अल्लाह का जिक्र करते हैं। जब हम अल्लाह का जिक्र कर देते हैं तो शैतानी ताकतें वहां से भाग जाती हैं। अब शैतान का हमला वहां पर नहीं होता, अब नजर वहां पे नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो नहीं आती। लेकिन उन्होंने चूंकि ना बोला ही नहीं, ना माशाअल्लाह ना तबारक अल्लाह, जो हजरत सुहेल थे वो भी सहाबी थे, सहाबी रसूल थे, वहीं पर जो है बेहोश हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये वाक़े की खबर पहुंची। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुमने कहीं आमिर को देखा है? आमिर बिन रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया गया। जब बुलाया गया तो नबी पाक ने गुस्सा किया और फरमाया कि क्या तुम अपने भाई को हलाक करना चाहते हो? अल्लाह का नाम ले लेते, अल्लाह का जिक्र कर देते, माशाअल्लाह कह देते, तबारक अल्लाह कह देते। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर बिन रबिया को एक तरीका बताया। वो तरीका क्या है? उनको कहा कि आप जो है वो वजू करें। गुस्ल के अल्फाज भी आए हैं और आमिर बिन रबिया ने वजू किया। वजू किस तरह किया कि अपनी कोनियों को जो है यहाँ तक धोया, अपने चेहरे को धोया, बालों को यहाँ तक जितना हम वजू में करते हैं, और तहबंद के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको धोया, और कटोरे में वो तमाम पानी जमा किया, अपने पाँव भी जो है धोए, कटोरे में वो पानी जमा कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको कहा कि अब ये जाकर सुहेल को दो और उसको इससे गुस्ल दिया जाए। जब इस पानी से उसको गुस्ल दिया गया तो वो फौरन से बिल्कुल ठीक हो गए, सेहत याफ्ता हो गए, तंदुरुस्त हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी जिंदगी में ही ये समझा दिया कि नजर को किस तरह उतारना है। एक लड़की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और उसका चेहरा जर्द हुआ था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमा दिया कि इसे नजर लगी है, इस पर दम पड़वाओ। अब दम क्या पड़वाना है? दौरे जाहिलियत में कुछ सहाबा दम किया करते थे और वो दम बड़ा इफेक्टिव होता था, उसका असर होता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आए और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह,
ہم چاہتے ہیں کہ دور جاہلیت کے جو دم ہیں جو ہم پہ اثر کرتے ہیں تو ہم وہی جاری رکھیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دم مجھ پر بیچ دو۔ وہ دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیے گئے جب نبی پاک نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہیں، کسی اور بت سے ہم مدد نہیں مانگ رہے، کسی اور جو ہے خدا سے ہم مدد نہیں مانگ رہے، ہم کسی قبر والے سے مدد نہیں مانگ رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، یہ دم تم کر سکتے ہو کسی پہ بھی چاہو۔ دور جاہلیت کے دم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی نظر اتارنے کے لیے، تم یہ دم کر سکتے ہو۔ تو یعنی کہ اگر دم اتارنے والا کوئی دم پڑ رہا ہے اور وہ چیز قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن اس میں شرکی الفاظ نہیں ہے تو اس کا وہی حکم ہوگا جیسے کہ ہم میڈیسنز کھاتے ہیں اور ہم بالکل ان میڈیسنز کی طرح ہیں جن میڈیسنز کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دیتا ہے، ہم لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسا دم جو دور جاہلیت میں تھا لیکن اس سے فائدہ ہو رہا ہے، نظر اتر رہی ہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے تحت اس کی اجازت دی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اجازت دی ہے لیکن اس میں شرکیہ کلمات نہ ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو اب اس سے مسئلہ ہو، اس دم کے الفاظ میں کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اگر شرکیہ الفاظ ہیں اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے تو وہ دم کرنا سخت گناہ والی بات ہے، اس دم سے آپ نے ٹھیک نہیں ہونا۔ اس دم میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے کہ آپ مدد کسی اور سے طلب کر رہے ہیں، اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، وہ شرک کی طرف نہ چلا جائے۔ میرے یہ جو شرک والا پوائنٹ ہے اس پہ میں دیکھتی ہوں کہ کمنٹس میں بہت سارے لوگ ایسے غضبناک ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ کیا شرک والی بات کر رہی ہیں۔ تو دیکھیں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ہے کہ دیکھو یہ دم تم مجھ پر بیچ دو لیکن اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہونے چاہیے، تو میں وہی بات آپ کو کر رہی ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان الفاظ میں کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس سے آپ کی ہمیشہ کی جنت خراب ہو سکتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بچھو ہے جب ہمیں یہ ڈس لیتا ہے تو ہم دور جاہلیت میں ان بچھو کے ڈسنے کے بعد ایک دم کرتے تھے اور اس سے جو بچھو کے ڈسنے کا جو درد ہے وہ فوراً سے دور ہو جاتا ہے، تو کیا ہمیں اس دم کی اجازت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دم کو میرے سامنے پیش کرو۔ پیش کرو کا مطلب یہ ہے کہ بتاؤ اس دم کے اندر کیا کیا باتیں ہیں، یہ مجھے بتاؤ پہلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا اجازت ہے، انہوں نے کہا یہ مجھ پر پیش کرو، ان پر پیش کیا گیا، نبی پاک نے فرمایا اس میں کوئی شرکیہ کلمات نہیں ہے، تمہیں اجازت ہے، یہ تم استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طرح میں نے آپ کو بچی کا واقعہ بتایا، تو جو چہرہ زرد ہو جاتا ہے جو اکثر میں نے بچوں کا دیکھا ہے وہ نظر کی علامت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آپ لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص بہت زیادہ یون کرتا ہے، اس کی مطلب آپ کہیں گے کہ ہر وقت نیند میں ہی رہتا ہے، ہر وقت ایک لیزینس اس کے اوپر رہتی ہے، وہ نظر کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جو لوگ ہر وقت یون کرتے ہیں، جن کے یون کرنا یعنی اباسی لینا، اس طرح جو نیند کے سمٹمز ہوتے ہیں، جو لوگ ہر وقت جن کا چہرہ زرد ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر جو ہر وقت گیس رہتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ آپ کا بنا بنایا بزنس، آپ کا بنا بنایا کاروبار، آپ کی اچھی خاصی دکان، آپ کا اچھا خاصا کام ٹھپ ہو سکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ نظر کی وجہ سے۔ ایسی کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، اس کو اسکرین پر، اس کو کسی اور کو شو کرنے کی، بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی نعمتوں کو جتنا ہم اپنی نعمتوں کو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اتنی حفاظت فرماتے ہیں، اتنا شیطانی آنکھوں سے اس کو بچاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر آج آپ دیکھ لیں کہ ہم نعمتوں کو چھپانا تو دور کی بات ہے، اگر آج کوئی بہت اچھی چیز بھی کھا لیتے ہیں، کوئی بہت اچھی چیز پی لیتے ہیں، لڑکیاں عموماً کافی پی رہی ہیں، کچھ پی رہی ہیں، وہ فوراً سے اسٹیٹس پہ لگا دیتی ہیں۔ اب ایک ایسا واقعہ جو کہ ایک جاننے والے تھے اور ان کے 40 بچے تھے، ٹوٹل عورتیں مرد ملا کے ان کی 40 بچے تھے، جو کہ 4 عورتوں سے ان کے پیدا ہوئے تھے، 4 بیویاں تھیں ان کی، جس کے اندر ان کے 17 جو ہے وہ بیٹے تھے اور باقی 23 ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے والد صاحب ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ کہیں پر بھی جاؤ اس طرح اکٹھے نہیں جانا ہے، تھوڑا سا اپنے جو ہے وہ اپنے آپ کو 2-2 3-3 کا ٹولہ بنا کر بیٹھو، ایک ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کو بہت سمجھاتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ وہ لوگ سارے کے سارے پکنک میں چلے گئے اور آپ لوگ یقین مانیں
کہ 1 سال کے اندر ان کے 17 بیٹوں کا انتقال ہو گیا مختلف وجوہات کی وجہ سے۔ 1 سال کے اندر 17 کے 17 بیٹے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ یہ نظر ایسی چیز ہے کہ انسان کو پورا کا پورا کھا جاتی ہے۔ اپنی نعمتوں کو چھپائیں۔ اگر لڑکی کا کوئی اچھا رشتہ آیا ہے، خاموش رہیں جب تک رشتہ طے نہیں ہو جاتا۔ لڑکے کی اگر کہیں اچھی جاب لیٹر آ گیا ہے، خاموش رہیں کہ جب تک جاب لگ نہیں جاتی۔ کوئی آئیڈیا دماغ میں آیا ہے بزنس سے ریلیٹڈ، خاموش رہیں جب تک کام نہیں ہو جاتا۔ کہیں پر ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں، گھومنے جانا چاہ رہے ہیں، خاموش رہیں جب تک کام تکمیل نہیں ہو جاتا۔ اور عقل مند بندہ صرف تکمیل کی حد تک نہیں بلکہ اس کے بعد بھی خاموش رہتا ہے۔ اس کے بعد بھی ہر وقت یہ نہیں شو کرتا کہ میں تو نعمتوں سے گرا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، لیکن اس کا شو آف نہیں کرنا۔ دونوں چیزوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، اور یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم جاؤ شہر اور دروازوں سے داخل ہو تو اس طرح ایک ساتھ ہی نہیں داخل ہو جانا، بلکہ الگ الگ ٹولہ بنا کے 2-2 کا، 1-1 کا، اس طرح داخل ہونا شہر میں، تاکہ لوگ تمہیں جب ایک ساتھ دیکھیں گے تو وہ نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو نبی بھی اپنے بچوں کو نظر سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے طریقے بتا رہے ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے بھی یہی چیز کرنی ہے کہ نظر سے خود کو بچانا ہے۔ اب نظر کے توڑنے کا جو پہلا سنت سے ثابت وظیفہ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ سنت سے ثابت یہ ہے کہ آپ نے غسل کروانا ہے، وضو کروانا ہے، اور ساتھ ہی نبی پاک کی حدیث بھی ہے کہ جو تم سے کہے کہ غسل کا پانی ہمیں اپنا دے دو تو تم نے منع نہیں کرنا، تم نے دینا ہے۔ نبی پاک کا یہ حکم ہے، کوئی آپ سے مانگے آپ کے غسل کا پانی، وضو کا پانی، آپ اس کو دے دیں، کیونکہ نظر کا خدشہ ہوتا ہے اور اس سے اس بندے کی نظر اتر جاتی ہے۔ نظر سے فوراً بھی چہرے پر، جسم پر پھوڑے نکل آتے ہیں، یہ بھی ایک علامت ہے نظر کی۔ فوراً آپ کا چہرہ تبدیل ہو جانا، آپ کے بال کا جھڑنا شروع ہو جانا، یہ سب نظر کی علامت ہے۔ اب یہ کس طرح دور ہوتی ہیں؟ روزانہ کا ایک معمول بنانا ہے۔ روزانہ کا معمول یہ بنانا ہے کہ رات کو سوتے وقت 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، وہ ڈیلی اس طرح کرتے تھے، اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے، اور اس طرح پھونکنا ہے کہ کچھ تھوکے بھی آپ کے ہاتھوں پر لگ جائیں۔ اس کے بعد اپنے جسم پر، بالوں پر، پوری باڈی پر آپ نے ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ روزانہ کی روزانہ آپ کی نظر خود ہی اترتی رہے گی اور آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ جو حدیث سے ثابت ہے وہ دعائیں ہیں جو آپ نے نظر کے ٹائم پڑھنی ہے، جو نبی پاک کا طریقہ ہے۔ اور سورہ قلم کی جو ایک آیت ہے، وہ آیت میں سامنے اسکرین پر شو کر دوں گی۔ جس کو نظر لگی ہے 101 بار وہ آیت پڑھ کے آپ اس شخص پر پھونک دیں، تھوڑے سے پانی پر بھی پھونک کے اس کو وہ پانی پلا دیں، اور آپ 7 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ اس سے نظر اتر جائے گی۔ اسکرین پر میں آپ کے شو کر دوں گی کہ سورہ قلم کی کون سی آیت ہے۔ اس آیت کا ترجمہ بھی ایسا ہے کہ کافر جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کی نیت سے جاتے تھے کہ آج تو ہم جائیں گے اور نبی پاک کو دیکھیں گے کہ ان کو نظر لگ جائے تاکہ وہ اللہ کی بات دوسروں تک نہ پہنچائے۔ کافر بھی اس نیت سے جاتے تھے کہ نبی پاک کو نظر لگائیں۔ تو اب علماء نے یہ بھی ایک وظیفہ لے لیا ہے کہ اگر ہم یہ سورہ قلم کی یہ آیت پڑھیں گے اور پھر ہم 101 مرتبہ پڑھ کے اس مریض پر پھونکیں گے تو اللہ کی طرف سے اس کو شفا مل جائے گی۔ نظر ایک بہت خطرناک چیز ہے، اس کو جتنا ہم عام سمجھتے ہیں اتنی عام چیز نہیں ہے، ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے اسی طرح ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اپنی نعمتوں کو چھپائیں، نعمتوں کے معاملے میں ہم پردہ پوشی کریں، ان کو چھپائیں، تو انشاءاللہ نظر سے بچا جا سکتا ہے۔